बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जहाज़ मुसाफिरों से भरा हुआ था। सब लोग एक दूसरे से बेखबर अपनी मंजिल की जानिब रवा थे। फिर मेरी नज़र बार बार इस जहाज़ में मौजूद एक होस्टेस मिस नौशीन पर पड़ी जा रही थी। मैं बेल बजाता, इसे अपने पास बुला लेता। वो खुशी से मेरे पास आती और कहती, सर बोलिए, मैं आपकी क्या मदद कर सकती हूँ। मैं उसको देख कर मुस्कुरा देता और वो चिढ़ सी जाती और वापस अपनी जगह पर चली जाती। दरअसल इस फ्लाइट के दौरान इसे तकरीबन मैं 10 बार देख चुका था, पर फिर भी मेरा दिल नहीं भरा था। हर वक्त उनके मुस्कुराने की आदत बहुत पुरकोशिश होती है। मुझे लगा जैसे नौशीन ही वही लड़की है जो मुझे मोहब्बत दे सकती है। मुझे लगता है मैंने दुनिया में इससे ज़्यादा खूबसूरत कहीं नहीं देखी। इसको देखकर कोई भी नहीं कह सकता था कि इसकी उम्र 18 साल से ज़्यादा है, हालांकि वो अभी 25 साल की होगी। खैर, सारा रास्ता मैं इसे देखता आया था, पर मुझे जैसे ही फ़्लाइट से उतर कर घर जाने का एहसास हुआ तो लगा कि मैं नौशीन से हमेशा के लिए बिछड़ जाऊंगा। वो मुझे बहुत अच्छी लगी थी। मैंने एक पल में फ़ैसला कर लिया कि मैं इसे अपने शरीके सफ़र बनाऊंगा, लेकिन मैं इसका पता कहाँ से ढूंढता, किससे पूछता कि वो कौन है, कहाँ रहती है। मैं इस वक्त घर आ गया था क्योंकि मुझे घर लाजमी आना था, लेकिन मेरे FIA और एयरपोर्ट के इंतज़ामिया में जानने वाले लोग काफ़ी ज़्यादा थे। मैंने सोच लिया था कि अगर मुझे नौशीन को ढूंढना होगा तो मैं ज़रूर किसी न किसी सुराख को इस्तेमाल करके उस तक पहुंच जाऊंगा। कस्टर्ड में मेरा एक दोस्त मुनीर था जो कि इसी एयरपोर्ट पर काम करता था, और फिर यहाँ से जाने वाली एयर होस्टेस भी एक ही शहर में रहती थी। मैंने सोच लिया कि मैं कॉल करके मुनीर से इस्लामाबाद एयरपोर्ट के बारे में सारी मालूमात लूँगा। मेरे ट्रिप के 3 दिन गुजर चुके थे। अभी तक नौशीन का ख्याल मेरे दिमाग से नहीं जा रहा था। तभी मैंने मुनीर को कॉल की। उसने मुझसे पूछा कि मैंने उसे कॉल क्यों की, तो मैंने इसे साफ बता दिया कि मैंने फ़लाँ दुबई से इस्लामाबाद आने वाली फ़्लाइट में नौशीन नामी एक एयर होस्टेस को देखा था। वो बहुत खूबसूरत थी, मुझे बहुत अच्छी लग गई है। मैं उससे बात करना चाहता हूँ। अरे यार, तुम्हें लड़कियों की क्या कमी है, तुम एक एयर होस्टेस के पीछे पड़ गए हो, मुनीर ने मुझे समझाते हुए कहा। देखो मुनीर, ये वो वाला मामला नहीं है। तुम तो जानते हो कि मुझे लड़कियों की कमी नहीं है, लेकिन मैं दरअसल एक काम करना चाहता हूँ। मैं उससे शादी करना चाहता हूँ। बिला वजह नहीं कह रहा, अगर सिर्फ बात करने की होती तो मैं इसे वहाँ पर भी बुला सकता था। मेरे जवाब सुनकर मुनीर तो जैसे कुर्सी से उठ खड़ा हुआ। तुम पागल तो नहीं हो गए? तुम एक ऐसी लड़की से शादी करोगे जो दिन भर मर्दों के आगे मुस्कुरा कर सलाम दुआ करती है और उनको चाय पेश करती है। मुझे भी गुस्सा आ गया। मैंने कहा, इसमें क्या बुराई है, अस्पताल में नर्स भी तो यही काम करती है। तुम तो उन लोगों की बड़ी इज्जत करते हो। ये बात सुनकर मुनीर का लहजा बुझ सा गया और कहने लगा, ऐसी बात नहीं है मेरे दोस्त, तुम खुद ही समझ जाओगे। मैं तुम्हें यही मशवरा दूंगा, इस लड़की से सिर्फ बातचीत कर लो, लेकिन शादी तक मत सोचो। भाई, तुम्हें ऐसी बात क्यों कर रहे हो? मुझे नौशीन लड़की की मालूमात चाहिए, अगर दे सकते हो तो बताओ। हाँ, मैं दे सकता हूँ, लेकिन शादी के बाद खुद ही जान जाओगे, और उम्मीद तो यही है कि बात शादी तक नहीं पहुँचेगी। मुनीर ने यह कहकर फ़ोन बंद कर दिया और फिर उसने मुझे थोड़ी देर बाद कॉल करके सारी इन्फॉर्मेशन दी। वो एक मिडिल क्लास लड़की है और पिछले साल ही उसकी नौकरी हुई थी, लेकिन उसने एक ही साल में बहुत ज़्यादा तरक्की कर ली है। यार, उसकी आँखें नीली हैं। नीली नहीं है मोहतरम, वो लेंस पहनती है। जो भी है वो बहुत खूबसूरत है, तुम इससे जलो मत। मेरी बात सुनकर मुनीर हंस पड़ा और बोला, जलोगे तो तुम? क्या मतलब? मैंने डर कर पूछा। कुछ नहीं, बस तुम इससे शादी करके खुद ही मसला चख लेना। ये सुनकर मैं चुप हो गया था। अच्छा, मुझे नौशीन का नंबर दे दो, मैं उससे बात करना चाहता हूँ। हाँ क्यों नहीं, वो बात तो तुमसे ज़रूर करेगी। तुम उससे शादी करो या ना करो। मुनीर ने मुझे दोबारा बातें सुना दी थी, लेकिन मैं इसकी किसी बात पर यकीन नहीं करना चाहता था। मैंने नौशीन का नंबर लेकर अपने मोबाइल में सेव कर दिया और फिर जाकर उसे खुद ही इंटरनेट पर मैसेज कर दिया। नौशीन ने मैसेज देखते ही जवाब देना शुरू कर दिया। बोली कि आप कौन हैं? क्या आप उन्हीं मुसाफिरों में से हैं जो फ़्लाइट के बाद नंबर लेकर मुझ तक पहुंच जाते हैं? खुदारा ऐसी हरकतों से दूर रहिए। ये बात सुनकर मैं बहुत खुश हुआ कि नौशीन ने कम अज़ कम मुनीर के कहने के मुताबिक मुझसे इस तरह बात तो नहीं की जैसा कि वो नौशीन के बारे में बातें बयान कर रहा था। नौशीन का चेहरा बार बार मेरी निगाहों के सामने आ रहा था। फिर मेरी और नौशीन की बातचीत शुरू हो गई। फिर मैंने साफ कह दिया कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। मेरी बात सुनकर वो खुश हो गई और कहने लगी, मुझे आपकी ये बात अच्छी लगी है कि आपने दोस्ती करने का नहीं कहा, वरना आप तो जानते हैं लोग आजकल हम जैसी लड़कियों से सिर्फ दोस्ती ही करना चाहते हैं।
جی ہم جیسی سے کیا مطلب، آپ تو اچھی خاصی لڑکی ہیں۔ جی ایسا ہی ہے، لیکن لوگ ہمارے بارے میں طرح طرح کی باتیں کرتے ہیں، اور آپ کو تو پتہ ہے ایسی باتیں کسی بھی لڑکی کو پسند نہیں ہوتی۔ مجھے نوشین کی بات اور سوچ سے بہت خوشی ہوئی تھی۔ وہ پڑھی لکھی اور سلجھی ہوئی لڑکی لگ رہی تھی۔ مجھ سے کافی سارے باتیں کرنے کے بعد اس نے مجھ سے یہ کہا کہ وہ اپنی والدہ سے میرے لیے بات کرے گی۔ ایسا لگتا تھا جیسے نوشین مجھے پہلے سے ہی جانتی ہو، لیکن اس نے ایسی کوئی بات نہیں کی تھی۔ میں نوشین سے بات کر کے بہت زیادہ خوش تھا، کیونکہ وہ میری امیدوں پر پورا اتری تھی، بالکل بھی بے حیا نہ تھی، نہ ہی اس میں ایسی کوئی چیز تھی۔ میں نے صاف کہہ دیا تھا کہ تم جیسا کہو گی میں ویسا ہی کروں گا۔ کہنے لگی میری امی آپ سے ملنا چاہتی ہے۔ یہ سن کر میں فوراً اس کی ماں سے ملنے پہنچ گیا۔ میں اپنی بڑی سی گاڑی میں گیا تھا، جسے دیکھ کر نوشین کی ماں بہت متاثر ہوئی۔ کہنے لگی بیٹا میں تو سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ میری بیٹی کو اتنا سلجھا ہوا لڑکا ملے گا۔ میں تم سے بہت زیادہ خوش ہوں، لیکن ہماری بھی ایک شرط ہے، میں تمہیں اپنی بیٹی کا رشتہ دے دوں گی، بس وہ شرط مان لو۔ میں نے سوالیہ نظروں سے اس کی طرف دیکھا تو بولی میری بیٹی کی یہ خواہش ہے کہ تم اسے نوکری کرنے کی اجازت دے دو، کیونکہ اس کی نوکری کا 1 سال ہی ہوا ہے۔ مجھے اس بات پر کوئی اعتراض نہیں تھا۔ میں نے کہا جی بالکل ٹھیک ہے، جب تک یہ نوکری کرنا چاہتی ہے کر لے۔ میری بات سن کر نوشین بہت خوش ہوئی تھی اور کہنے لگی کہ آپ مجھے شکل سے ہی ایک شریف اور سلجھے ہوئے انسان لگے تھے۔ اگر آپ نے میری بات یہ مان لی ہے تو پھر پیچھے انکار کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ میں آپ سے شادی کے لیے تیار ہوں۔ نوشین میری بات سن کر ایسے خوش ہوئی تھی جیسے وہ ہمیشہ سے میرے انتظار میں تھی۔ ہم نے شادی کی تیاریاں شروع کر دی۔ میرے ماں باپ کو شادی پر کوئی اعتراض نہیں تھا۔ کافی عرصے سے وہ میری شادی کی کوشش کر رہے تھے، پر آج تک مجھے کوئی لڑکی پسند نہیں آئی تھی۔ اب میں نے نوشین کو پسند کر لیا تھا تو وہ بھی بہت خوش تھے۔ کہنے لگے کہ بیٹا بس ہم چاہتے ہیں کہ تمہارا گھر بس جائے۔ لیکن جب انہیں یہ پتہ چلا کہ میں ایک ایئر ہوسٹس سے شادی کر رہا ہوں تو انہوں نے مجھے منع کیا اور کہنے لگے وہ گھر کی ذمہ داریاں نہیں سنبھالے گی۔ میں نے کہا مجھے گھر چلانے والی بیوی تو چاہیے ہی نہیں تھی، میں ایک ماڈرن لڑکی سے شادی کرنا چاہتا تھا جو مجھے مل گئی ہے۔ میرے ماں باپ نے بے دلی سی رضامندی دے دی تھی، کیونکہ وہ صرف میرا گھر بسانا چاہتے تھے۔ میں نے بھی سوچا تھا کہ میں نوشین کو شادی کے بعد بدل دوں گا، نوکری کرنے کی اجازت تو دوں گا، لیکن ساتھ ساتھ اپنی محبت میں گھیر کر اسے یہ کام چھڑوا لوں گا، کیونکہ مجھے بالکل بھی نہیں پسند تھا کہ نوشین جا کر دوسرے لوگوں کی خدمت کرے، جبکہ وہ ایک امیر بزنس مین کی بیوی تھی۔ اب وہ میرے ساتھ بہت زیادہ خوش تھی۔ ہماری شادی اگلے مہینے طے پائی گئی۔ منیر کو جب یہ بات پتہ چلی تو وہ چونک گیا اور کہنے لگا تم بہت بڑی غلطی کر رہے ہو۔ اگر تم نے اس لڑکی سے شادی کرنی ہی تھی تو کم از کم 1 سال کا انتظار کر لیتے، اس کے رنگ تمہیں نظر آ جاتے۔ میں نے کہا اگر اب تم نے میری بیوی کے بارے میں کوئی بات کی تو میں تم سے دوستی توڑ دوں گا۔ منیر بیچارہ بھی چپ ہو گیا، ورنہ وہ نوشین کے ساتھ میری شادی پہ بہت خلاف تھا۔ میں نے اسے شادی کی دعوت دی تو وہ شادی پہ بھی آیا۔ نوشین نے بھی بہت سارے لوگوں کو شادی پہ دعوت دے رکھی تھی۔ ان میں سے کافی سارے لوگ بہت زیادہ امیر تھے جن کو میں بھی جانتا تھا، لیکن ان سے ملنے کے لیے مجھے بہت انتظار کرنا پڑتا تھا۔ یہ لوگ کسی کا فون تک نہیں اٹھاتے تھے، لیکن نوشین کی شادی میں آئے تھے۔ بہت سخت حیران ہوا تھا۔ چلو ٹھیک ہے، نوشین کو یہاں آئے ہوئے 1 سال ہو چکا ہے، لیکن 1 سال میں اتنے بڑے بڑے لوگوں سے تعلقات بنانا آسان بات نہیں تھی، اور پھر یہ لوگ تو جہاز کی یا پھر کسی بھی نظام سے منسلک نہیں تھے، بلکہ یہ کاروباری حضرات تھے جن کو میں بڑی دیر سے جانتا تھا۔ ان میں سے کچھ کی عمر 70 سال سے بھی زیادہ تھی۔ پھر میں نے سوچا کیا نوشین کا کسی سے کوئی غلط تعلق ہو سکتا ہے، کیونکہ منیر کی بتائی ہوئی باتیں بھی میرے ذہن میں گھوم رہی تھی، لیکن پھر بھی میں اس چیز کو نظر انداز کر رہا تھا۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ میں اب نوشین کے ساتھ ہنسی خوشی زندگی گزاروں گا۔ اس پر میں نے کبھی کسی قسم کا بھی شک نہیں کیا۔ ہماری شادی ہو گئی، ہم ہنسی خوشی زندگی گزار رہے تھے، لیکن نوشین کی حرکتیں شادی کے 1 ہفتے بعد ہی بدلنے لگی۔ ایک دن مجھے اپنے کسی دوست کو فون کرنا تھا۔ گھر میں رہتے ہوئے اکثر میں اپنے موبائل کو چیک کرنا بھول جاتا تھا۔ میں نے نوشین سے کہا کہ تو مجھے اپنا موبائل دے دو۔ کہنے لگی آپ کا اپنا کہاں ہے؟ میں نے کہا وہ تو چارجنگ پر لگا ہے۔ اس نے مجھے اپنا موبائل چارجنگ سے ہٹا کر مجھے دے دیا۔ میں حیران تھا کہ نوشین مجھ سے اپنا موبائل کیوں چھپا رہی ہے۔ مجھے لگا کہ شاید ایک بار کرنے سے اس نے ایسا ہی کیا،
میں نے دوسری بار بھی فون مانگا تو اس نے ایسا ہی کیا تھا۔ مجھے نوشین پر باقاعدہ شک ہونے لگا تھا، ضرور وہ کسی سے خفیہ بات چیت کرتی تھی۔ میں نے سوچا کہ میں نوشین کے ساتھ اس فلائٹ میں بھی جاؤں گا۔ نوشین کافی دنوں سے گھر پر تھی، حالانکہ اس نے کہا تھا کہ وہ نوکری کر رہی ہے۔ تنخواہ بھی اس کو مل گئی تھی کیونکہ ہماری شادی مہینے کی تقریباً درمیان میں ہوئی تھی۔ مجھے یہ بات معلوم تھی کہ ایئر ہوسٹس کو شادی کے لیے 15 دن سے زیادہ چھٹی نہیں ملتی ہے۔ تو پھر آخر نوشین گھر بیٹھ کر مزے سے تنخواہ کھا رہی تھی، جبکہ اسے 1 مہینہ 15 دن ہونے والے تھے۔ مجھے یہ باتیں بہت ہی مشکوک لگ رہی تھی، لیکن میں اس پر شک نہیں کرنا چاہتا تھا کیونکہ وہ بلا کی خوبصورت تھی۔ ایک دن میں نے دیکھا وہ غسل خانے میں کسی سے بات کر رہی تھی۔ جیسے ہی میں نے دروازے پر ہلکی سی دستک دی تو وہ خاموش ہو گئی۔ اس کا مطلب نوشین کے دل میں کچھ نہ کچھ چل رہا تھا۔ میں نے باتوں ہی باتوں میں نوشین سے پوچھ لیا کہ وہ فلائٹ پر کس دن جائے گی۔ اس نے کہا کہ وہ اتوار والے دن جائے گی۔ میں نے کہا اتوار والے دن فلائٹ نہیں جاتی۔ کہنے لگی ایک آدھ جاتی ہے۔ میں حیران ہو گیا تھا، میں نے اسے نہیں بتایا اور میں نے بھی فلائٹ بک کروا لی تھی۔ میرا اکثر دبئی آنا جانا رہتا تھا۔ میں کاروبار کے سلسلے میں اسلام آباد سے دبئی اور کبھی کبھی جدہ بھی جاتا تھا۔ کافی عرصے سے کاروبار تو میں بھی کر رہا تھا۔ میں نے اس کو اندازہ نہیں ہونے دیا کہ میں کیا کرنے جا رہا ہوں۔ میں نے دیکھا کہ فلائٹ سے ایک دن پہلے نوشین بہت بے چین تھی۔ وہ اس قدر پریشان تھی کہ مجھ سے بات بھی نہیں کر رہی تھی، یہاں تک کہ اس نے کھانا بھی نہیں کھایا۔ میں نے کہا کیا بات ہے، تم اتنی پریشان کیوں ہو؟ کہنے لگی کل میری شادی کے بعد پہلی فلائٹ ہے، اس لیے سوچ رہی ہوں کہ جاؤں یا نہ جاؤں۔ میں نے کہا اس میں نہ جانے والی کون سی بات ہے، میں ایسا کر لیتا ہوں تمہارے ساتھ چلوں گا، بلکہ ہاں مجھے یاد آیا آج تو میری بھی فلائٹ ہے۔ میری بات سنتے ہی نوشین کا رنگ پیلا پڑ گیا۔ کہنے لگی آپ کی فلائٹ کیسے ہے، آپ نے تو مجھے بتایا ہی نہیں۔ میں نے کہا تمہیں سرپرائز دینا چاہتا تھا۔ میری بات سن کر نوشین اور بھی پریشان ہو گئی۔ آپ نے کہاں جانا ہے؟ ظاہر ہے میں نے اسلام آباد سے دبئی جانا ہے، مجھے اپنے کام ہوتے ہیں، تمہیں تو پتہ ہے نا۔ میری بات سن کر نوشین کو تو جیسے ایک رنگ آ رہا تھا اور دوسرا جا رہا تھا۔ کہنے لگی اچھا۔ پھر وہ کسی کو فون کرنے کے لیے غسل خانے میں چلی گئی۔ میں نے دیکھا وہ بہت پریشان لگ رہی تھی۔ فون سننے کے بعد تو اس کا رنگ اور ہی اڑ گیا۔ مجھ سے کہنے لگی میں آج نہیں جاؤں گی۔ میں نے کہا یہ کیا بات ہوئی، اگر تم نہیں جاؤ گی تو میں بھی نہیں جاؤں گا۔ میں نے کہا میں بھی اپنی فلائٹ کینسل کروا دوں گا۔ میں نے کہا جس دن میری بیوی جائے گی میں بھی اسی دن ہی جاؤں گا۔ مجھے یہ باتیں سن کر بڑی حیرت ہوئی تھی کہ نوشین میرے ساتھ جانے پر بالکل بھی خوش نہیں تھی، بلکہ وہ چاہتی تھی کہ وہ میرے بغیر ہی جائے۔ میں بھی اپنی بیوی پر گھات لگائے بیٹھا تھا۔ میں نے کہا جس دن تم جاؤ گی اسی دن میں بھی جاؤں گا۔ اب نوشین کی اور زیادہ مشکوک حرکتیں شروع ہو گئی۔ کہنے لگی اس فلائٹ کے لیے مجھے خاص تیاری کرنا ہوگی۔ میں نے کہا کیا تیاری کرو گی؟ بولی کہ میں کھانا نہیں کھاؤں گی، یہ فلائٹ بہت لمبی ہے تو اکثر میری طبیعت خراب ہوتی ہے، اس لیے مجھے 2-3 دن کھانے سے منع کیا گیا ہے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے پر تم اپنا خیال رکھو، میں تمہیں اس طرح نہیں رہنے دوں گا۔ اگر تمہاری نوکری زیادہ مشکل ہے تو اسے چھوڑ دو، تم میرا آفس جوائن کر لو، تمہیں وہاں بھی نوکری مل جائے گی۔ میں نے ہنس کر کہا۔ نوشین کہنے لگی میں ذرا سونے جا رہی ہوں، دودھ پی کر سو جاؤں گی۔ پھر تھوڑی دیر بعد نوشین غسل خانے میں گئی۔ مجھے ایسا لگا جیسے وہ الٹی کر رہی ہو۔ تھوڑی دیر غسل خانے سے باہر آئی تو اس کا چہرہ کھلا ہوا تھا اور کہنے لگی ہاں مجھے تو لگتا تھا کہ یہ بہت مشکل ہے پر یہ آسان ہے۔ کیا آسان ہے؟ تم یہ کیسی باتیں کر رہی ہو؟ میں نے حیرت سے پوچھا تو وہ بولی نہیں میں تو ویسے ہی کہہ رہی تھی کہ میری فلائٹ تو آسان ہے، میں خواہ مخواہ فکر کر رہی ہوں۔ اچھا ٹھیک ہے، میں سمجھا کوئی فکر کرنے کی بات ہے۔ میں بھی سونے کے لیے لیٹ گیا، مجھے بھی تو صبح جلدی اٹھنا تھا، فلائٹ میری بھی تھی۔ میں نے اپنی بیوی کے ساتھ ہی بک کروائی تھی کیونکہ میں اسے فلائٹ کے دوران دیکھنا چاہتا تھا۔ لیکن عجیب بات یہ ہوئی جب لوگ فلائٹ میں بیٹھے ہوئے تھے تو نوشین مجھے نظر نہیں آئی۔ لینڈنگ کے بعد میں نے اسے فون کیا تو کہنے لگی میں ذرا اپنے کیمپ گروپ کے پاس ہوں، آپ ذرا آرام سے بیٹھیں، میں اب آپ کی ایئر ہوسٹس نہیں ہوں بلکہ پورے جہاز کی ہوں۔ اس کی یہ باتیں سن کر میں خاموش ہو گیا تھا، مگر وہ پورے سفر میں مجھے نظر نہیں آئی تھی۔ پھر تھوڑی دیر بعد وہ میرے پاس آئی، اس نے لباس بھی ایئر ہوسٹس والا نہیں پہنا ہوا تھا، مختلف تھا۔ یہ دیکھ کر میں حیران ہوا۔ میں نے کہا تیرا یونیفارم کدھر ہے؟ بولی ہاں وہ بھی پہن لوں گی، آپ کو کیا مسئلہ ہے؟ آپ مجھے دیکھیں، بس آپ کا سفر آسانی سے کٹ جائے گا۔ اس کی یہ باتیں مجھے بہت عجیب لگی۔ میں خاموش ہو گیا۔ پھر جہاز دبئی میں اترا۔ میں نے دیکھا کہ میری بیوی کو ڈھونڈتے ہوئے ایک آدمی آیا، جسے دیکھ کر میری بیوی کا چہرہ پیلا پڑ گیا۔ کہنے لگا آپ ہمارے ساتھ چلے، ہمیں آپ کی انویسٹیگیشن کرنا ہے۔
میں نے اس آدمی سے پوچھا کہ میری بیوی نے کیا کیا ہے، وہ تو ایک عام سی ایئر ہوسٹس ہے۔ بولا اچھا پھر ایئر ہوسٹس والا یونیفارم کیوں نہیں پہن رکھا ہے؟ اگر آپ کو مسئلہ ہے تو ہم ایک خاتون لے آتے ہیں، لیکن ان کی چیکنگ لازمی ہوگی۔ میں نے کہا ضرور، آپ مجھے بھی ساتھ لے جائیے۔ کہنے لگے یہ ہماری پالیسی کے خلاف ہے، آپ کو باہر رکنا پڑے گا، ہماری پولیس بہت سخت ہے۔ یہ لوگ میری بیوی کو لے گئے۔ میں دبئی کے نظام سے اچھی طرح واقف تھا، میں جانتا تھا ایسا کچھ نہیں ہوگا۔ میری بیوی 3 گھنٹے پولیس کی حراست میں رہی، اس کے بعد اس کو اسپتال لے جایا گیا۔ میں تو یہ سارا معاملہ دیکھتا ہی رہ گیا۔ تھوڑی دیر بعد مجھے منیر کا فون آیا اور کہنے لگا مجھے دبئی کے ایک آدمی نے بتایا ہے کہ تمہاری بیوی ڈرگ سمگلنگ کے چکر میں پکڑی گئی ہے۔ 1 سال سے حکومت کی نظر اس پر تھی، پر وہ کبھی اس کو پکڑ نہیں سکے تھے، کیونکہ یہ ہیروئن سمگلنگ کے لیے اپنے جسم کا استعمال کرتی تھی۔ یہ سن کر تو جیسے میں دنگ ہی رہ گیا۔ کیا بکواس کر رہے ہو منیر، ہوش میں تو ہو؟ وہ میری بیوی ہے یار، بیوی ہے اسی لیے تو بتا رہا ہوں۔ وہ آج بھی 1.5 کلو ہیروئن کے کیپسول کھا کر دبئی جا رہی تھی، بدلے میں اس کو چند ہزار روپے ہی ملنے تھے۔ بس بھوک اور لالچ کی کوئی حد نہیں ہوتی۔ تمہارا اتنا بڑا کاروبار دیکھ کر بھی اس کی ہوس پوری نہیں ہوئی جو وہ اس طرح کے کام کر رہی تھی۔ مجھے تو پہلے ہی شک تھا یہ بڑے لوگوں کا ہتھ کنڈا بنی ہوئی ہے، اور یہی اس کی ترقی کی وجہ تھی۔ تو میں پہلے ہی بتا دیا تھا کہ اس سے دور رہو۔ منیر کا فون میں نے کاٹ دیا تھا۔ پھر پاکستان میں نے کوشش کر کے اپنی بیوی کو واپس بلوا لیا۔ اس کی 1 سال کی سزا ہوئی تھی، مگر آج تک وہ میرے دل میں دوبارہ نہ سما سکی۔ میں چاہ کر بھی اس سے بات نہیں کرتا، کیونکہ میں جانتا ہوں کہ بڑے بڑے کاروباری حضرات لڑکیوں کو بلا وجہ نہیں نوازتے۔ جب ان کو استعمال کرنے پر آتے ہیں تو وہ کوئی حد نہیں چھوڑتے۔ ہمارا رشتہ جو کہ پہلے ہی پر رونق تھا اب پیکھا پڑ گیا تھا۔ کاش میری بیوی یہ حرکت نہ کرتی تو ہمیشہ میرے دل میں رہتی۔ دوستو، مزید سچی کہانیاں سننے کے لیے محمد اسماعیل وائس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور ساتھ میں دیے گئے بیل پر کلک کریں۔